अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको, तमाम अहबाब को खैर व आफियत से रखे। आप अहबाब के साथ एक दर्दनाक दास्तान शेयर करने जा रहा हूँ। इसको तफसील से बयान करने की सख्त नहीं है, न ही अल्फाज हैं कि इस दास्तान को बयान कर सकूँ। लिहाजा इंतहाई इख्तिसार के साथ ये आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। मैं नहीं समझता कि आज़ादी की कीमत कोई पाकिस्तानी जानता है, ख़ुसूसन हमारी मौजूदा नस्ल के सोशल मीडिया के परवरदों को हरगिज़ अंदाज़ा नहीं होगा कि उनकी घुट्टी में शामिल ड्रामे देख देख कर झूठी अफवाहें फैलाना बाकी रह गया है। यूट्यूब या दीगर सोशल मीडिया पर ऐसे ऐसे झूठ बनाकर रील्स बनाई जाती हैं कि अल्लामान अपनी मुखालिफ पार्टियों के ख़िलाफ़ ऐसे ऐसे प्रोपेगेंडा बनाए जाते हैं कि वो झूठ नहीं रहता, सच लगने लगता है। अल्लाह ताला हमें इस तरह के झूठे प्रोपेगेंडों से महफूज फरमाए। आज़ादी की कीमत क्या है, ज़रा देखें। रमज़ान के मुबारक महीना में रोज़ा रखकर अपने प्यारों की हमराही में बेसर व सामानी के आलम में अपने घर बार, ज़मीन जायदाद छोड़कर हिजरत करना, कभी बलवे के डर से रात के घूर अंधेरों में अनजानी मंजिल की तरफ चल पड़ने वाले ही आज़ादी की कीमत जान सकते हैं। जो चले तो घर से अपने पूरे ख़ानदान के साथ थे, मगर जब मंजिल पर लुटे पुटे पहुँचे तो कोई मुकम्मल ख़ानदान नहीं था। किसी के आधे या आधे से ज़्यादा प्यारे रास्ते में खेत कर दिए गए, और जो पहुँचे भी तो रूह व बदन हमातन ज़ख्मों से चूर चूर। क्या मौजूदा नस्ल आज़ादी की अदा की गई इस कीमत की कदर को जान सकती है? किसी ऐसे बुजुर्ग से जो इन वाक़यात का चश्मदीद गवाह हो, दरियाफ्त करके देखें। जवाब में उनकी आंखों में उतरने वाला खून बताएगा कि कीमत क्या अदा की गई। ये कोई एक वाक़या न था। शुद्धि, धर्म, जाति के नाम पर अब बर्रे सगीर में मुसलमानों की नस्ल कशी के आए रोज़ नित नए वाक़यात होते रहते हैं। अरे बर्रे सगीर ही क्या, ये तो थर्ड वर्ल्ड कहलाता है। जदीद तरक्कियों के दावे करने वाले सफ़ेद चमड़ी वालों को देख लें। कायदे और कवानीन उन्होंने भी अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बना रखे हैं। कानून तो वहाँ भी जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला ही चलता है। ये अलग बात है कि हमारी नई रोशनी की पौध जो है वो हर मामले में मिसालें देती फिरती है यूरोप की। अब जो बात मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये आप मत समझ लीजिएगा कि शायद ये किसी दौरे जाहिलियत का हवाला दूंगा, जब मगरब जदीद रोशनी से इस्तवार न था, सब जाहिल गंवार थे। नहीं, ऐसा नहीं। मैं आपको वाक़या सुनाता हूँ। उस वाक़या को अभी 2 दहाइयाँ गुजरी हैं, तकरीबन 25 साल हुए हैं। आप ये भी मत समझिएगा कि दुनिया का ठेकेदार अक़वाम मुत्तहिदा इस वक्त मौजूद न था। अक़वाम मुत्तहिदा पूरी तरह मौजूद था, पूरे वर्ल्ड में उसका अपने इख्तियारात इस्तेमाल कर रहा था। अरे बल्कि ये काम हुआ ही अक़वाम मुत्तहिदा की ऐन नाक के नीचे और उसकी निगरानी व तावन के साथ। तो जानना चाहते हैं कि हुआ क्या? तो चलें ये दास्तान सुनते हैं। जर्नैल साहब ने हुक्म दिया, तमाम मर्द एक जगह इकट्ठे हो जाएं। माँओं की गोदों से दूध पीते बच्चे तक छीन कर ले आएं। बसों गाड़ियों पर सवार शहर छोड़कर जाने वाले मर्द और नौजवान लड़कों को, बल्कि छोटे बच्चों को भी ज़बरदस्ती घसीट कर नीचे उतार लिया गया। लाठी टेक कर चलने वाले हाँफते खांसते बुजुर्गों को भी न छोड़ा गया।
سب مردوں کو اکٹھا کر کے شہر سے باہر ایک میدان کی جانب ہانک دیا گیا۔ وہ سوچتے ہوں گے کیا قیامت کا سور پھونک دیا گیا ہے جو سب کو یوں اکٹھا کیا گیا؟ لیکن شاید ان لوگوں کے لیے وہ قیامت کا سور ہی پھونکا گیا تھا، وہ بھی اقوام متحدہ کے تعاون سے، پہلے شہریوں کو نہتے کر کے۔ ہزاروں لوگ تھے، عورتیں چلا رہی تھیں، اپنے پیاروں کو یوں ریوڑ کی طرح ہانک لے جانے والوں کے سامنے منتیں کر رہی تھی، گڑ گڑا رہی تھی۔ دوسری طرف منظر یہ تھا کہ اقوام متحدہ کے نمائندگان لوگوں کو طفل تسلیاں دے رہے تھے، اعلانات کر رہے تھے۔ اعلان کرنے والے دور تک آواز پہنچانے کے لیے بھونپو کا استعمال کر رہے تھے۔ بھائی گھبرائیں نہیں، کسی کو کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں کہا جائے گا، جو شہر سے باہر جانا چاہے گا اسے بے حفاظت جانے دیا جائے گا، آپ سب محفوظ ہاتھوں میں ہیں۔ معصوم آنکھیں، ننھے ہاتھ، بڑھاپے سے کامتے جسم اقوام متحدہ کے افسران کے سامنے مجسمے التجا تھے، جو چند لمحوں پہلے یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ شہر محفوظ ہاتھوں میں ہے، لیکن اس وقت ہتھیار ہونے کے باوجود صرف خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے، اوپر سے جھوٹی تسلیاں دے رہے تھے کہ تم کو کچھ نہیں کہا جائے گا، تم محفوظ رہو گے۔ شہر کے باہر میدان سج چکا تھا، ہر طرف انسانوں کے سر نظر آ رہے تھے۔ یہ وہ انسان تھے جنہیں بھیڑ بکریوں کی طرح ہانک کر لایا گیا تھا، گھٹنوں پر سر رکھے، ہاتھ زمین پر ٹکائے، کھلے میدان میں بیٹھے۔ یہ حقیقت میں 10,000 سے زائد بھیڑیں لگ رہی تھی، ان نہتی بھیڑوں سے میدان بھر چکا تھا۔ میدان کے چاروں طرف ٹیلوں پر افواج کے جوان ہاتھوں میں بھاری اسلحہ تھامے چاقو چوبند کھڑے تھے اور شاید کسی حکم کا انتظار کر رہے تھے۔ اور پھر وہ حکم جاری کر دیا گیا، ایک آواز آئی، فائر! فائر کی آواز سنتے ہی اگلے ہی لمحے بھاری مشین گنوں سے نکلنے والے مسلسل فائروں سے، دھماکوں سے فضا گونج اٹھی۔ تڑخ تڑخ کی تیز گونج چاروں طرف سے ایک ساتھ شروع ہوئی تھی۔ تمام گنوں کا رخ میدان میں بے بسی کی تصویر بنی بھیڑ نما انسانوں کی طرف تھا۔ پھر چشم فلک نے ایک اور نظارہ دیکھا، بھاری اسلحہ کی گھن گرج پر ایک اور آواز غالب آ گئی۔ یہ انسانی چیخوں کی آواز تھی، جو اتنی بلند تھی کہ ہزاروں کی تعداد میں برسنے والی گولیوں کی تڑتڑاہٹ بھی دب کر رہ گئی۔ وہ ایک قیامت تھی جو برپا ہوئی، جس میں بوڑھے جوان تو کیا بچوں تک کو نہ چڑھا گیا۔ ماؤں کی گودیں اجڑیں، بہنوں کے بھائی کٹے، بیویوں کے سہاگ اجڑے۔ آپ یہ مت سمجھیے کہ یہ خواتین کی عدم موجودگی میں ہوا، یہ تو ان کی آنکھوں کے سامنے ہوا۔ اپنی آنکھوں کے سامنے کسی نے اپنے سر کے تاج کو، کسی نے اپنے سخت لخت جگر کو تڑپ کر گرتے دیکھا، دھاڑے مار مار کر روئیں، لیکن اقوام متحدہ کے خیال میں سب محفوظ ہاتھوں میں تھے۔ سینکڑوں ایکڑ پر محیط میدان میں خون، جسم کے چیتھڑے اور نیم مردہ کراہتے انسانوں کے سوا کچھ نظر نہ آتا تھا۔ شیطان کا خونی رقص جاری تھا۔ یہ سب سفید چمڑی والوں کی انسانیت نوازی تھی۔ یہ گولیوں سے ادھڑے وجود، زخموں سے تار تار آخری سانسیں گنتے جسم اور ان کے لاشوں کو دیکھ کر بظاہر سانس لیتے خواتین کے مردہ وجود، جن میں سے کثیر تعداد کی واقعی میں شدت غم سے روح پرواز کر چکی تھی، ان سب کا ایک ہی قصور تھا، مسلمان ہو اور آزادی مانگتے ہو۔ نسل کشی کا یہ شیطانی کھیل شاید ایمونیشن ختم ہونے پر تھما۔ اب ہزاروں لاشوں کو ٹھکانے لگانے کی سوجی۔ اقوام متحدہ کو بھی پردہ رکھنا تھا، اپنی لاج رکھنی تھی۔ زمین کھودنے کے لیے بے شمار مشینیں منگوائی گئیں۔ بڑے بڑے گھڑے کھود کر 500 ہزار لاشوں کو ایک ہی گھڑے میں پھینک کر مٹی سے بھر دیا گیا۔ یہاں یہ دیکھنے کی ضرورت محسوس ہرگز نہیں کی گئی کہ دیکھیں
کوئی زندہ ہے یہ مردہ، لاشیں اتنی تھیں کہ مشینیں کم پڑ گئیں۔ ان لاشوں کے لیے گڑھے کھودتے کھودتے اور دباتے دباتے تھک گئے تو بے شمار لاشوں کو یوں ہی کھلا چھوڑ دیا گیا۔ یہیں پہ بس نہیں، اب شیطنت کا ایک نیا ہی باب شروع ہوا۔ انسانیت کی ترقی کے ڈھنڈورا پیٹنے والوں نے شیطنت کا وہ گھنونا عمل شروع کیا کہ شاید ہی کوئی تصور کرے۔ 10,000 سے زائد بے بس انسانوں کی جان لینے والے بہادروں نے اپنا رخ اپنوں کے غم اور صدمے سے نڈھال ان خواتین کی طرف کر لیا جو میدان کے باہر ایک دوسری کے ساتھ شدت غم میں لپٹی پڑی تھی۔ جنگل کے خونخوار درندے دیکھ لیتے تو شرم سے پانی پانی ہو جاتے۔ شاید شیطان کو بھی انسان کی اس طرح کی انسانیت پر شرم آئی ہوگی۔ نہ کسی کم عمر بچی کو چھوڑا گیا، نہ جوان اور نہ ہی کسی بوڑھی کو۔ کوئی غم سے بے ہوش پڑی ہے یا شدت غم سے ویسے ہی مر چکی ہے، بلا امتیاز کسی کو نہیں چھوڑا گیا۔ اور یہ کھیل صرف ایک دن کے لیے نہ تھا، اگلے کئی ہفتے پورے شہر میں خون و جنس کا یہ مکروہ کھیل جاری رہا۔ ڈھونڈ ڈھونڈ کر اقوام متحدہ کے کیمپوں سے پناہ گزینوں کو نکال کر ہزاروں مردوں کو گولیوں سے بھون دیا گیا اور عورتوں کے ساتھ جس حد تک جا سکتے تھے گئے۔ محض 2 دن میں 50,000 اقوام متحدہ کی آشیرواد سے کیے گئے نہتے مسلمان زندہ وجود سے مردہ لاش بنا دیے گئے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ تاریخ کی بدترین نسل کشی اور ظلم و بربریت یہ کہانی صدیوں پرانی ہے؟ نہیں میرے دوست، ہرگز نہیں۔ نہ ہی یہ کہانی صدیوں پرانی ہے اور نہ ہی ان لوگوں کا تعلق وحشی قبائل یا دور جاہلیت سے تھا۔ دوستو، یہ 1995 کی بات ہے، جب دنیا اپنے آپ کو خود ساختہ مہذب مقام پر فائز کیے بیٹھی تھی، اور یہ مقام کوئی پسماندہ افریقی ملک نہیں بلکہ یورپ کا جدید قصبہ سربرینیکا تھا۔ یہ واقعہ اقوام متحدہ کی نام نہاد امن فورسز کے عین سامنے بلکہ ان کی پشت پناہی میں پیش آیا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مبالغہ آرائی ہے تو ایک بار سربرینیکا واقعے پر اقوام متحدہ کے سابق سیکرٹری جنرل کوفی عنان کا بیان پڑھ لیجیے، جس نے کہا تھا کہ یہ قتل عام اقوام متحدہ کے چہرے پر بدنما داغ کی طرح ہمیشہ رہے گا۔ 90 کی دہائی میں یوگوسلاویہ ٹوٹنے کے بعد بوسنیا کے مسلمانوں نے ریفرینڈم کے ذریعے سے اپنے الگ وطن کے قیام کا اعلان کیا۔ بوسنیا ہرزیگوینا کے نام سے قائم اس ریاست میں مسلمان اکثریت تھی جو ترکوں کے دور عثمانی میں مسلمان ہوئے تھے اور صدیوں سے یہاں آباد تھے، لیکن یہاں مقیم سرب الگ ریاست سے خوش نہ تھے۔ انہوں نے سربیا کی افواج کی مدد سے بغاوت کی۔ اس دوران میں بوسنیا کے شہر سربرینیکا کے ارد گرد سرب افواج نے محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ کئی سال تک جاری رہا۔ اقوام متحدہ کی امن افواج کی تعیناتی کے ساتھ ہی باقاعدہ اعلان کیا گیا کہ اب یہ علاقہ محفوظ ہے، لوگ اسلحہ ڈال دیں۔ ان کو نہتہ کر دیا گیا ایک سازش اور پلان کے مطابق، لیکن یہ اعلان محض ایک جھانسا ثابت ہوا۔ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مزاحمت کرنے والوں کو نہتہ کرنے کا انتہائی بھونڈا طریقہ استعمال کیا گیا۔ کچھ ہی روز بعد سرب افواج نے درندہ صفت جنرل ملادچ کی سربراہی میں شہر پر قبضہ کر لیا اور مسلمانوں کی نسل کشی کا وہ انسانیت سوز سلسلہ شروع کیا جس پر تاریخ آج بھی شرمندہ ہے۔ اس دوران نیٹو افواج نے مجرمانہ خاموشی اختیار کیے رکھی۔ کیوں؟ کیونکہ معاملہ مسلمانوں کا تھا۔ جولائی 1995 سے جولائی 2020 تک 25 سال گزر گئے۔ آج بھی مہذب دنیا اس داغ کو دھونے میں ناکام ہے۔ یہ انسانی تاریخ کا واحد واقعہ ہے جس میں مرنے والوں کی تدفین 25 سال سے جاری ہے۔ آج بھی سربرینیکا کے گرد و نواح سے کسی نہ کسی انسان کی بوسیدہ ہڈیاں ملتی ہیں تو انہیں اہل علاقہ دفناتے نظر آتے ہیں۔ جگہ جگہ قطار اندر قطار کھڑے پتھر اس بات کی علامت ہیں کہ یہاں وہ لوگ دفن ہیں جن کی اور کوئی شناخت نہیں، ماسوائے اس کے کہ وہ مسلمان تھے، اور یہی ان کا جرم تھا۔
اگرچہ بعد میں دنیا نے سرب افواج کی جانب سے بوسنیائی مسلمانوں کی اس نسل کشی میں اقوام متحدہ کی غفلت اور نیٹو کے مجرمانہ کردار کو تسلیم کر لیا، اس پر کیس بھی چلے، نیٹو کو لعن طعن بھی کی گئی، معافیاں بھی مانگی گئی، مگر ہائے اس زود پیشیماں کا پشیماں ہونا۔ لیکن یہاں ایک انتہائی شرمناک پہلو اور بھی ہے، اور وہ یہ کہ سربوں کے کھیلے شیطانی کھیل کی سنگینی کو کم کرنے کے لیے سربوں کی ہم مذہب اقوام نے عدالتوں میں درج کیے گئے کیسوں میں مقتولین کی تعداد کو انتہائی کم کر کے بتایا۔ جو تعداد عدالتوں میں بتائی گئی وہ تعداد تو میدان میں سجی قبروں کی نشانیوں کی 1/4 بھی نہیں بنتی۔ اب تو یہ واقعہ آہستہ آہستہ یادوں سے بھی محو ہوتا جا رہا ہے۔ شاید بہت سوں کو واقعہ کی حقیقت کا سرے سے علم ہی نہ ہو۔ دنیا کو جنگ عظیم یاد ہے، یہودیوں پر ہٹلر کے جرائم یاد ہیں، لیکن جہاں جہاں مسلمانوں کو قتل عام ہوا یاد نہیں۔ غیروں سے کیا گلہ کریں؟ ہم میں سے کتنوں کو معلوم ہے کہ ایسا کچھ ہوا ہے؟ 50,000 مردوں اور بچوں کا قتل اتنی آسانی سے بھلا دیا جائے؟ کیا شہیدوں کا خون اتنا ہی ارزاں تھا؟ اس خون آلود تاریخ کو ہر بچے کو اپنے دل و دماغ میں نقش کرنا چاہیے۔ جب ضرورت پڑے بھولے ہوئوں کو یاد دلائے، جس طرح 9/11 دیگر واقعات کو ایک گردان کی طرح بنا کر رٹایا جاتا ہے، ہر بار دہرایا جاتا ہے، بعین ہی ہمیں بھی یاد دلاتے رہنا چاہیے۔ نام نہاد مہذب معاشروں کو ان کا چہرہ دکھاتے رہنا چاہیے۔ اس واقعے میں ہمارے لیے ایک اور بہت بڑا سبق یہ ہے، وہ سبق یہ ہے کہ اپنوں کے تحفظ کے لیے اغیار پر بھروسہ نہ کرو۔ اپنی جنگیں اپنے زور بازو سے لڑی جاتی ہیں، غیروں کی چوکیداری سے نہیں۔